अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए वीडियो के लिए वो है साइलेज। साइलेज आपको पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आगे डेयरी और लाइफ स्टॉक दोनों में इसकी कितनी वैल्यू है और इसको कितना ज़्यादा इसका शॉर्टफॉल है, पाकिस्तान में कितनी कमी है कि पाकिस्तानी जो ज़मींदार है, जो किसान है, वो साइलेज पे शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि साइलेज की न्यूट्रिशन वैल्यू इस वीडियो में आप देखेंगे, इसमें साइलेज के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा साइलेज पे कन्वर्ट करना कितना ज़रूरी है। तो साइलेज पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो, हम इकट्ठे पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में। तो वो मेरे साथ बैठे हैं। ये आजकल ये एक बहुत बड़ी सीड कंपनी पाकिस्तान की और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी सीड कंपनी है, उसमें जॉब कर रहे हैं और साइलेज के ऊपर, मेज़ के ऊपर और सीड्स के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो मैंने आज इनको घेर घूर के इकट्ठा किया है कि आज हम बात करेंगे साइलेज के ऊपर, ताकि किसानों का भी कोई फ़ायदा हो और जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है वो हम अपने चैनल के थ्रू तमाम दोस्त तक पहुँचा सकें। तो चलते हैं, इंटरव्यू शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बनता है कि साइलेज जो हम जिस पर टॉपिक कर रहे हैं, साइलेज है क्या, ये आम चारे से मुख्तलिफ कैसे है? तो साइलेज के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दें। इसमें राना साहब, जो दोस्त भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए कि ये ऐसा चारा है जो हम महफूज करते हैं। अब फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, उसके थ्रू वो चारा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम अपने आप से महफूज रखते हैं, उसे हम कहते हैं साइलेज। इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा चारा जिसे दबाया जाए, दबाना के मतलब ट्रैक्टर के साथ दबाया जाए और इसे बाद में हम प्रिजर्व करें, प्रोसेस करें केमिकल फर्मेंटेशन का, ताकि इसका एक अच्छा जायका बन सके और जानवर इसे पसंद कर सके। उस चारे को साइलेज कहते हैं। जी ठीक हो गया। तो ये साइलेज जो है, ये आम चारे से इसमें कितना फ़र्क है, न्यूट्रिशन का कितना फ़र्क है? अगर सब्ज़ चारा डालें, जो आम चरी ज्वार जो हम डालते हैं या बरसेम डालते हैं, उसके मुकाबले अगर साइलेज का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें न्यूट्रिशन का कितना डिफरेंस है? राना साहब, अगर मैं आपको एक फसल के बारे में बता दूं कि जो मकई के अगर हम जो सब्ज़ हिस्सा वैसे ही डाल दें बगैर उससे चॉप किए, साइलेज किए, तो उससे साइलेज की 35 से 40 गुना ज़्यादा गज़ाइयत है। साइलेज की 35 से 40 गुना ज़्यादा गज़ाइयत है आम सब्ज़ चारे से। आप इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक। तो ये अगर आप इसकी अहमियत के दूसरे तरीके पे इसकी अहमियत की बात करें साइलेज की, तो साइलेज सारा साल जानवर को मैसर हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है। फिर ग़ज़ाइयत भरा मिलेगा जानवर को। फिर ये कि जानवर को हाजमेदार चारा मिलेगा। फिर ये शौक़ से खाएगा। फिर उसकी दूध की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी, ज़िम्मेदार को फ़ायदा होगा इसका पैसों की मद में। अगर उसके पास गोश्त वाले जानवर हैं, उनका गोश्त की जो गोश्त बढ़ेगा, उनका उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर ये है कि उसके पास सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है कि सारा साल उसके पास मैसर होगा। शॉर्टेज आ जाती है। आपको पता है कि साल के चंद ऐसे महीने होते हैं जहाँ पे चारा जानवरों के लिए नहीं होता, वो महीने चल रहे हैं। उसमें आप एक ग़ज़ाइयत भरा हाजमेदार जो है वो खुराक जानवरों को बनी बनाई दे रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी अहमियत है। फिर आपकी लेबर की कास्ट बचती है। फिर सबसे बड़ा आपका बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको रकबा, आपकी जो ज़मीन है वो खाली हो जाती है, आप उस पर अगली फसल लगा लेते हैं और साइलेज आप एक साइड पे बंकर बना के वहाँ पे लगा लेते हैं। टाइम पे अगली फसल आपके टाइम पे आ जाती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो किसान को सबसे पसंद है, एक तो दूध की पैदावार वो तो बढ़ती है। आजकल किसान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लेबर का। लेबर शॉर्टेज होती है, लेबर काम नहीं करती, छोड़ जाती है। खुसूसन जो डेयरी फार्मर हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लेबर नहीं मिलती। जो लेबर मिलती है वो काम सही नहीं करती, वो चारा नहीं काटती, चारा डालती नहीं है टाइम से। तो किस फसल का साइलेज बन सकता है? राना साहब, जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप हम कहते हैं, जितनी फलीदार होती हैं, उसका तमाम का साइलेज बन सकता है, क्योंकि ग़ज़ाइयत उनमें होती है, आपको पता है। आप मकई का बना सकते हैं, ज्वार का बना सकते हैं, ओट का बना सकते हैं, जौ का जिसे हम कहते हैं उसका बना सकते हैं। ये तमाम जो है ग्रीन चीज़ का और उसके साथ लेग्यूमिनस भी हो, ताकि उसकी ग़ज़ाइयत भी बेहतर हो। इन तमाम का आप चारा बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा
جو جانور کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کی اروما کی وجہ سے, اس کی غذائیت کی وجہ سے, جس سے اس کی دودھ کی پیداوار بڑھتی ہے, وہ مکئی کا جو ہے سائلیج ہے وہ سب سے اچھا ہے. اس لیے مکئی کا جو سائلیج ہے وہ سب سے بہتر ہے. مکئی کے سائلیج کی نیوٹریشن ویلیو تھوڑی بتائیں نا, تاکہ پتہ لگے کہ یہ باقی چاروں سے یا باقی جو سائلیج ہے اس سے بہتر کیوں ہے. دیکھیں, جانور اگر کسی چیز کو شوق سے کھائے گا نا جی, جو چیز شوق سے کھائے گا اور ہاضمے دار ہوگی, اس سے صاف ظاہر ہے اس کی دودھ کی پیداوار بڑھے گی. یہ ایک تھمب رول ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم بات کریں مکئی کے چارے کی, تو اس کے اندر پروٹین لیول جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے. صحیح ہے. ہائیبرڈس مختلف اگر دیکھیں تو ان کی مختلف جو پروٹین لیول ہوتی ہیں, ہم کروڈ پروٹین اس میں ایک یوز کرتے ہیں, جو سب سے بنیادی چیز ہے غذائیت کی, وہ 7 ہونی چاہیے. 7%. اس میں مختلف ہائیبرڈ میں 8 بھی ہے, 8.5 بھی ہے, 7.5 بھی ہے, لیکن 7 جو ہے وہ آئیڈیل ہے, اسٹینڈرڈ ہے, اس سے اوپر ہونا چاہیے. ایک تو وہ پروٹین مل جاتی ہے, ڈائجسٹیبل ڈرائی میٹر ہونا چاہیے اس کے اندر, 80% سے ابو ہونا چاہیے, جو اس کو اس کی غذائیت اور اس کی ہاضمے میں بہتری کرتی ہے. تو یہ مکئی ایک ایسی فصل ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک جانور پسند کرتا ہے اپنا سائلیج کے اندر. اچھا, ایک میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سائلیج مکئی کا یہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ اس کی جو ویٹ نکلتا ہے نا اس کا, یعنی کہ جو 1 ایکڑ سے اس کی پیداوار جو بنتی ہے وہ بڑا سستا پڑتا ہے فارمر کو. اگر 1 ایکڑ آپ جو کا یا 1 ایکڑ بارلے کا یعنی کہ آپ جوی کا بنائیں گے تو اس کی جو ٹوٹل پروڈکشن ہوگی وہ 5000 کلو ہو جائے گی 1 ایکڑ میں سے. تو اگر یہ بنائیں گے تو یہ تو تقریباً 30-40 ہزار کلو 1 ایکڑ سے آرام سے نکل آتا ہے. 30,000-40 ہزار کلو نکلتا ہے. تو اس کا یعنی کہ اس کے کتنا لمبا عرصہ وہ چلے گا, کتنے لمبا عرصہ جانور اس کو کھائیں گے, تو یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے میری نظر میں. بالکل رانا صاحب, بالکل. اچھا, ایک یہ اور بات اسی طرح ساتھ بتا دیں کہ یہ جو سائلیج ہے, یہ سائلیج جانوروں کو کتنا کو ڈالنا چاہیے؟ عام طور پر ڈیلی والے پروڈکٹ والے کتنا کو ڈالتے ہیں آپ کا, کہ ملتے رہتے ہیں ان سے؟ اگر دودھ والے جانور کی رانا صاحب ہم بات کریں تو اگر آپ نے صرف سائلیج ڈالنا ہے, صرف سائلیج ڈالنا ہے دودھ والے جانور کے لیے, تو یہ 30 سے 35 kg. کوئی چیز آپ نے اور نہیں ڈالنا, کوئی بنڈا نہیں ڈالنا, کوئی آپ نے اس میں گرین فاڈر وغیرہ, بالکل ایسے 30 سے 35 kg آپ ایک دن کے اندر ایک جانور کو دیتے ہیں. جی. اگر آپ نے اس کے ساتھ باقی لوازمات مکس کرنے ہیں تو پھر 15 سے 20 kg. یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو ہماری ڈیری فارمز کے اوپر چلتا ہے, اور یہ ایک غذائیت بھری خوراک ہے ایک جانور کی ایک دن کی. اچھا, اس میں اس طرح کر لیتے ہیں اس کو تاکہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے. اگر ایک آپ فریزین گائے جو ہے آپ نے لی ہوئی ہے جو 30-35 لیٹر دودھ دیتی ہے ایک 24 گھنٹے کے سرکل میں, تو آپ کو 24 گھنٹے میں اتنے ہی kg اس کو تقریباً یہ سائلیج کھلانا پڑے گا, تب وہ اتنا دودھ دے گی. ایسی بات ہے, بالکل ایسے. یعنی کہ 1 کلو سائلیج میں آپ کو جو آپ سے نوٹ لگا تھا, اس کا پروسیس کیا, اسے کیسے بنائیں گے, اس کا بنانے کا کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ رانا صاحب, اس کا طریقہ کار میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے فوڈر کی سلیکشن کیسے کی ہے. جی. جو فوڈر سلیکٹ کیا وہ کون سا ہے, ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا ہے پھر اس کے کیا اس کا وہ ٹائم ہے ہارویسٹ کرنے کا, ٹھیک ہے, کیا اس ٹائم پہ اس کی جو غذائیت ہمیں چاہیے وہ ہے, کیا اس کے اندر وہ موئسچر لیول ہے, کیا اس کی جو ملک لائن جو چھلی کے دانے کی ہوتی ہے کیا وہ اس کے اندر پوری ہے, کتنا ملک اس میں کتنا ملک ہے. پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے اب ہارویسٹ کرنا ہے. اچھا, سب سے پہلے اس کا پروسیس میں ہم دیکھیں تو ہارویسٹنگ ہے. ہارویسٹنگ سے پہلے وہ 2 اصول میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کا موئسچر لیول اور اس کا جو چھلی میں جو دودھ ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ 50% ہے کہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا جو موئسچر کی میں آپ کو بات بتا دوں, موئسچر اس کے اندر 60 سے 65% ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو اس کے اندر اس کے جو پودے کے اندر اتنا موئسچر ہونا چاہیے. تو آئیڈیل ہے کہ یہاں پہ میکسیمم اس کے اندر غذائیت ہوگی, میکسیمم اس کے اندر جو ہے وہ بھرپور غذائیت ہوگی ایک جانور کے لیے. وہ 65% 60% کیسے ہمیں پتہ لگا کہ اب اس کی وہ سٹیج آ گئی ہے؟ دیکھیں, اس میں ہم اس کے دودھ کی جو ملک لائن ہے جو نا اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. نمبر آف ڈیز بھی ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دنوں کی فصل ہے. دوسری ہم اس کی جو ملک لائن ہے چھلی کو توڑتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہاف ہو گئی ہے, اگر آدھا دودھ ہو گیا اور آدھا خشک ہو گیا, سٹارچ اس کی ڈرائی ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ 65 سے 70% آ گئی ہے. اگر ہم اسے نیچے جائیں گے 2-4 دن بعد ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب سائلیج کے لیے تیار ہے, تو اس کی جو ملک لائن ہے وہ 40% ہو جائے گی, اور جو اس کا جو اس کا موئسچر لیول ہے پودے کا وہ ایٹومیٹک 60 سے 65 کے درمیان ہوگا. یہ ایک سائنٹیفکلی جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا اب اس کا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے ہم ہارویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, فصل کو جا کے ہارویسٹر کے ساتھ ہارویسٹ کریں گے, یا ہم اپنے لیبر کے ساتھ اس کی کٹائی کر کے باہر لے آئیں گے. صحیح ہے. آج کل تو بڑی ہیوی مشینیں آ گئی ہیں, وہ ساتھ کٹائی کر کے ساتھ چاپنگ بھی کر رہی ہے. دوسرا اسٹیپ ہے اس کا چاپنگ کا, کہ جو ہمارے ٹانڈے ہیں مکئی کے, اسے ہم چاپنگ کریں گے, اسے چھوٹے چھوٹے اترے میں بدلیں گے. اس کے بعد اسے چاپنگ کرنے کے بعد ہم اسے ڈمپ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنا بنکرز کے اندر. 2-3 طریقے کار ہیں اس کے اندر. زمین پہ کچھ لوگ پرزرو کر لیتے ہیں, کچھ بنکرز کے اندر کر لیتے ہیں, کچھ لوگ گڑھا کھود کے کر لیتے ہیں. تو ادھر لا کے ہم اسے جو چاپ مٹیریل ہے وہ ادھر لاتے جائیں گے. اوپر سے ٹریکٹر کے ساتھ وہ پریس ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پریس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر پریس اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو اس کے اندر ہوا رہ جائے گی. ہوا رہے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوگا, وہ ہاضمے دار بھی نہیں ہوگا, اور وہ ٹاکسیسٹی پیدا کر سکتا ہے. یعنی جانور پسند نہیں کرے گا, اور جانور بیمار ہو سکتا ہے اسے کھا کے. فنگس لگنے کا چانس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ پریس ہوتا جائے گا. آپ نے اس کی ایئر نکالنی بیچ میں سے کہ وہ اتنا کمپریس ہو جائے کہ ان کے درمیان میں ہوا نہ رہے, ساری اس کی پریسنگ سے نکل جائے, اور پھر آپ نے اس کو کور کر دینا. بالکل ایسے. اگر ہمارے پاس چھوٹے 1-آدھے ایکڑ کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو وہ پھر لوگ عموماً, یا 1-آدھی کنال کی بنا رہے ہیں, وہ لوگ پھر اوپر سے خود جسے ہم کہتے ہیں نا لتاڑتے ہیں, وہ لتاڑتے ہیں تاکہ اس کی ہوا نکل جائے. لیکن اگر ٹریکٹر بڑا ہے تو ہم اسے ٹریکٹر سے پریس کرتے ہیں, اچھے طریقے سے پریس کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا نہ رہے. اوپر سے پھر چاپ جو ہے وہ کترا آتا رہتا ہے, اسے ہم پھر کرتے رہتے ہیں, پریس کرتے ہیں. اس کے اندر پھر فرمنٹیشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 40 دن میں سائلیج بنتا ہے, 40 دن کے اندر کم. اگر آپ اسے 20 دن میں لانا چاہیں تو پھر ہم اس کے اندر شیرہ ڈالتے ہیں, بیکٹیریا ڈالتے ہیں, تاکہ جو فرمنٹیشن کا پروسیس ہے, فرمنٹیشن مطلب ٹوٹنے کا جو عمل ہے, جیسے دہی بنتا ہے, دودھ کا دہی بنتا ہے, وہ فرمنٹیشن سے بنتا ہے, سمپل سب لوگ بالکل ایسے ہے. پھر اسے ہم بیکٹیریا ڈالتے ہیں, وہ لوگ سپرے کر دیتے ہیں ایک طے کے اوپر, پھر اوپر سے وہ آ جاتا ہے, کترا آ جاتا ہے, پھر اوپر سپرے کر دیتے ہیں. اس طرح کر کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر چلتا رہتا ہے, لیئر بنتی رہتی ہے. پھر اسے اس کترے کو پھر ڈمپ کر دیا جاتا ہے. ڈمپ کرنے کے بعد اوپر سے اسے پولیتھین شیٹ کے ساتھ, تاکہ اس کے اندر ایئر ٹائٹ کر دیا جائے, اس کے اندر ہوا نہ جا سکے, اس کے اندر بارش کا پانی نہ جا سکے, تاکہ پھر اسے اچھے طریقے سے ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے. پھر اسے 40 دن کے لیے اگر ہم نے بیکٹیریا ایڈ کیا پھر 20 سے 25 دن میں ہو جاتا ہے, ورنہ 40 دن کے اندر آپ کا جو ایک ڈیلیشیس, جو جانور کو سب سے زیادہ پسند ہوگا, اچھا ذائقہ ہوگا, اور اس کا جو ڈائجسٹیبل ہوگا, تو وہ ایک سائلیج آپ کا تیار ہو جاتا ہے. یہ ایک پورا پروسیس ہے. اچھا, اس میں ابھی آپ نے بات کی تھی کوئی 60 سے 70% اس میں ہونا چاہیے موائسچر, اور 40 سے 50% اس میں ملکنگ ہونی چاہیے, اور باقی ڈرائی میٹر ہونا چاہیے. اگر ہم اسے لیٹ کر دیتے ہیں, اس اسٹیج سے اوپر چل جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم ڈرائی میٹر زیادہ کر لیتے ہیں, تو اس کا کوئی کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے, یہ بھی بات اس کو بتائیں. یہ ایک سوال بہت زبردست آپ نے پوچھا ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار اگر 50 ایکڑ لگایا ہے تو وہ 5-10 ایکڑ لیٹ ہو جاتے ہیں ٹائم سے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس پودے کی غذائیت متاثر ہو جاتی ہے. صحیح. غذائیت متاثر کیسی ہوتی ہے کہ جو دانہ ہوتا ہے وہ پھر ملکنگ سٹیج, جس سٹیج پہ ہمیں اس میں میکسیمم غذائیت ہوتی ہے وہ نہیں ملتی, پھر دانہ جو ہے وہ پکائی کی طرف چلے جاتا ہے, ہارڈ ہو جاتا ہے. اب جو دانہ سخت ہوگا وہ کرشنگ, چونکہ یہ پورا چوپ جب ہم نے کرنا, کترا کرنا, تو دانہ ٹوٹے گا نہیں بیچ میں, پھر دانہ جو اچھے طریقے سے ٹوٹے گا نہیں, وہ جانور جب کھائے گا اسے ہضم نہیں ہوگا. جب اسے ہضم نہیں ہوگا جانور کو, تو اس کا جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا, اس کی دودھ کی پیداوار متاثر ہو جائے گی. تو اس لیے وقت پہ اسے چاپ کرنا, ہارویسٹ کرنا, چاپ کرنا, یہ سب سے ضروری ہے سیلج کے اندر. لیکن اگر لیٹ کریں گے, ہم سمجھ رہے ہیں ہم فائدے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دانہ زیادہ سخت ہو جائے گا, ڈرائی میٹر بڑھ جائے گا, تو وہ الٹا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا, غذائیت متاثر ہوگی. صحیح ہے. تو اب یہ کتنے دن میں آپ کا ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یعنی کہ آج ہم نے 100 کیا ہے, مکئی لگائی ہے, تو کتنے دنوں میں تقریباً وہ کاٹن کے قابل ہو جائے گا سائلیج مکئی کے لیے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں, ایک موسمی ایک بہاریہ. اگر ہم اس موسمی کی بات کریں تو اس میں بھی 2 طرح کے ہائیبریڈ ہوتے ہیں, جولائی اگست میں جو لگتی ہے. اس میں ایک شارٹ میچور ہائیبریڈ ہوتے ہیں, ایک لانگ میچور ہائیبریڈ ہوتے ہیں, فل میچور جسے ہم کہتے ہیں.
شارٹ میچور ہائیبریڈ کا جو سائلیج ہے وہ 65 سے 70 دن میں تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, 60-65 دن میں آپ اس کی فصل آپ کی میچورٹی آپ کا رقبہ خالی ہو جائے گا, آپ کی اگلی فصل لگ جائے گی. جیسے کہ آلو ہے, آلو لگتے ہیں. اچھا ہمارے عالم میں ہمارے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی پہلے سب فصل لگانے سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ میرے آلو ٹائم پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. ٹائم پہ کیونکہ آلو پہ وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا نا, باقی تمام فصل پہ اس کا سمجھوتا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو فل میچور ہائیبریڈ ہے اس کی جو نمبر آف ڈیز ہیں اس کے اندر سائلیج کے لیے وہ 80 دن ہے تقریباً. وہ 80 سے 85 دن کے اندر جو وہ پک کے سائلیج جو ہے وہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا یعنی کہ ورائٹی کے حساب سے دیکھیں تو لام سم 65 سے 85 دن کے اندر ہر سائلیج تیار. بالکل ایسے آپ نے صحیح کہا. ایک یہ آج کل ہوتا ہے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے, کہ یار یہ اتنا لمبی ہے, اس نے کہ غذائیت اگر ویٹ زیادہ ہے اور غذائیت کم ہے, یہ بھی اس کی بھی کوئی پرپورشن ہوتی ہے یا کہ بس اگر ویٹ زیادہ ہے تو غذائیت خود بخود آ جائے گی؟ نا صاحب اس میں دیکھیں ایک اچھے سائلیج کے اندر نا جی دونوں ہی خوبیاں ہونی چاہیے. جی سائلیج کی 2 خوبیاں, ایک تو ایک اس کے اندر غذائیت ہونی چاہیے. جی. دوسری اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا وزن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جس ذمہ دار نے لگایا ہے اسے اس کے وزن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب جو پرچیز کر رہا ہے یا جس نے اپنی ڈیری کے لیے جانوروں کے لیے ڈالنا ہے اس نے اس لیے ڈالنا ہے کہ اس کے دودھ کی پیداوار بڑھے. دودھ کی پیداوار تب بڑھے گی جب اس کے اندر غذائیت ہوگی, اس کا اچھا ذائقہ ہوگا, وہ ہاضمے دار ہوگا, اس کے اندر پوری مکمل غذا ہونی چاہیے وہ. ٹھیک ہے. ایک اچھے سائلیج کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہونی چاہیے. صحیح ہے. آپ نے ایک اچھا ہائیبریڈ سلیکٹ کیا ہے, اچھے ادارے اچھی کمپنی کا ایک ہائیبریڈ سلیکٹ کیا ہے تو اس کے اندر غذائیت پوری ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ وزن کی بات کریں تو وزن کے اندر 4 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس پودے کی ہائٹ کتنی ہے. صحیح ہے. جتنا جس کی ہائٹ زیادہ ہوگی, قد زیادہ ہوگا, اس کا وزن زیادہ ہوگا. پھر دوسرے نمبر پہ اس کی جو ٹانڈے کی موٹائی جسے ہم کہتے ہیں سٹم گرد کہتے ہیں ہم اسے, وہ کتنی ہے. جتنا موٹا ٹانڈا ہوگا اتنا وزن ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اس کے پتے کتنے زیادہ اور پتا چوڑا کتنا ہے, جسے ہم لیف بلیڈ کہتے ہیں, لیف ایریا انڈیکس کہتے ہیں بھی اس کا. پتا چوڑا کتنا ہے, جتنے پتے زیادہ اور چوڑے ہوں گے وزن بڑھے گا اس کا. چوتھے نمبر پہ اس کی چھلی, اس کی چھلی کی سائز کتنے ہیں. ہاں تو یہ چیزیں 4 چیزیں مل کے جو ہے نا جی وہ اپنا ایک پیداوار کو بہتر سائلیج کی پیداوار کو بہتر بناتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 اصول ہے سائلیج کے اندر جو ایک اچھے ہائیبریڈ کے اندر ہونی چاہیے. اور ایک اچھے ہائیبریڈ کی سب سے بڑی جو خوبی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے وہ گرے نہ. ظاہر بات اگر وہ لاجنگ اس کی ہوگی تو پھر وہ تو کسی کام کر رہا, وہ طرح بن جائے گا اور اس کا سارے خراب ہو جائے. ہمیں جب کوئی سائلیج کے لیے بیج کا انتخاب کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے دنوں میں پکتا ہے. اچھا ہم نے چونکہ اگلی فصل ہمارا اگر دیپال پور کی بات کریں تو آلو لگانے ہیں, تو آلو والا ذمہ دار سب سے پہلے پوچھتا بھی پکے گی کدوں. آلو تو پہلے پک جائے گی. آلو دیکھیں اس میں پھر یہ کہ سب سے پہلے ہائیبریڈ وہ سلیکٹ کرے جو جلدی پکے. ٹھیک ہے. دوسرا وہ کرے جس کی غذائیت اچھی ہو. صحیح ہے. تیسرا وہ کرے جس کا وزن زیادہ ہو, کیونکہ ہمیں وزن بھی چاہیے ذمہ دار کو. یہ نہ ہو کہ 1 ایکڑ میں وزن ہی نہ نکلے, 15 کلو وزن نکلا ہے تو پر کے جی کتنا مہنگا پڑ جائے گا. اچھا چوتھا اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ گرے اور ٹوٹے نہ. کیونکہ جو ہائیبریڈ گر جائے یا ٹوٹ جائے تو اس میں پھر یہ سارے کا سارا نقصان ہے. نہ وہ سائلیج کے کام آتا ہے, نہ پھر وہ آپ اسے پکا بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ ایک اچھے ہائیبریڈ کی جو 4 چیزیں بنیادی طور پہ ذمہ دار کو دیکھنی چاہیے. اچھا لاجنگ کا تو جو ہوتا ہے سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے کہ قد بہت زیادہ کٹ جاتی ہے ورائٹی, اور ٹانڈا بریک ہوتا ہے, جیسے ہی ہوا تھوڑی سی آتی ہے پانی لگاؤ تو گر جاتی ہے. تو یعنی کہ کوشش یہ کرنی چاہیے میڈیم ہائٹ کا لیں تاکہ بہت زیادہ اونچی قد والا ہوگا تو گر جائے گا. دیکھیں اس میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ گرنے کا تعلق ہوتا ہے اس کے پنجے کی پکڑ زمین میں کیسی ہے. اگر اس کا پنجہ کمزور ہے اور اس کے پنجے میں طاقت نہیں ہے تو وہ ہائیبریڈ میڈیم سٹرکچر کا بھی ہو جائے گا تو گر جائے گا. یہ پنجے سے مراد روٹ کہہ رہے ہیں, جو روٹ ہوتی ہیں جسے ہم بریس روٹ کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں. اچھا اگر ہم بات کریں ٹوٹنے کا تعلق ہے وہ چھلی کہاں پہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چھلی درمیان سے اوپر لے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا, اگر درمیان سے نیچے لے گا تو ہوائیں اسے کچھ نہیں کہیں گی. ویلیو آپ نے بتائی اس کی نیوٹریشن ویلیو, اکنامک ویلیو بتائیں کہ اگر 1 ایکڑ اگر ایک بندہ سائلیج کے لیے اگاتا ہے 70 دن میں جتنی جلدی تیار ہو جاتی فصل کوئی 2-2.5 ماہ میں, تو اس کا 1 ایکڑ کتنے میں سیل ہو جاتے ہیں عموماً آج کل آپ اگر دیکھیں مارکیٹ میں کیا ریٹ اس کا مل جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو نا جی سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے جو ذمہ دار کے لیے ہے کہ اس کی پودوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 1 ایکڑ میں کتنے پودے ہونے چاہیے؟ 1 ایکڑ کے اندر کم از کم 35,000 پودے ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا 35,000 پودے اگر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائلیج کا وزن پورا دے گا. اب ہمارے جو ہے چونکہ بدقسمتی سے لیبر کا ایک ہاتھ سیٹ ہے لگانے کے اندر, تو جو مشین کے تھرو لگاتے ہیں وہ بھی ابھی تک کوئی بہت زیادہ اس میں کامیابی نہیں ملی, ریزائر نہیں ملی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پودے بچتے ہیں وہ بچتے ہیں 22 سے 25,000. اچھا اتنا ڈفرنس آ جاتا ہے 30,000 تک جاتے نہیں, ہمارے لگتی 27 سے 28,000 لگتے ہیں پودے. کچھ 8 انچ پہ لوگ لگاتے ہیں جی جی جو لیبر کا ہاتھ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. 29,000 28,000 یہ پودے لگتے ہیں, اس میں سے 3-4,000 ڈائی ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بچتے ہیں 24 سے 25,000 پودے. پہلی ضروری چیز ہے کہ ہمارے پاس 35,000 پودے ایکڑ کے اندر ہونے ضروری ہیں. یعنی کہ 6 انچ پہ میکسیمم 7 انچ 6 انچ 7 انچ پہ لگیں, ہمارے پاس 33 سے 35,000 پودے نکل آتے ہیں. اچھا پودوں کی تعداد پوری ہوگی تو پھر لام والا ہمارے پاس زیادہ وزن نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اگلی بات اس میں جو ضروری یہ ہے کہ ہمیں اسے کیڑوں سے بچانا چاہیے, شوٹ فلائی سے اچھے سپرے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بورر سے بچانا چاہیے تاکہ ہمارے پودوں کا ڈیمیج نہ ہو. اگر اسے سٹریس کوالٹی اچھی ہوگی, سٹریس آئے گا تو اس کی ہائٹ چھوٹی رہ جائے گی, اس کا وزن کم نکلے گا. ٹھیک ہے. چونکہ ہم بات اکنامکس کی کر رہے ہیں نا جی, تو اکنامکس کے میں پھر ہمیں گھاس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. گھاس جڑی بوٹیاں کنٹرول نہیں ہوں گی تو وہ بھی مکئی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ نسر جائے گی, اس کا جو قد پورا نہیں ہوگا, وزن چھلی اچھی نہیں نکلے گی, اس کی غذائیت بھی متاثر ہوگی, قد بھی پورا نہیں ہوگا. اچھا جب یہ تمام چیزیں ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ہم اس کا جو سائلیج ہے وہ 600 من 500 من سے لے کے 600 من آرام سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 500 سے 600 من اگر ہم سائلیج لیں تو یہ اس کا ریٹ ہے 160 روپے سے لے کے 180 روپے تک مارکیٹ میں مل جاتا ہے, خریدتے ہیں لوگ. تو یہ آپ کا کوئی 70-80 ہزار سے اب آپ کا جو ایکڑ ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے. اچھا اس کے جو اگلی چیز جو ضروری ہے, دیکھیں آپ سائلیج کٹوا رہے ہیں 70 دن میں. ٹھیک ہے. آپ کے پانی بھی بچت ہوگی, کیونکہ آپ نے جب مکئی پکانی ہے تو آپ کے 2 سے 3 پانی جو ہے وہ بھی بچ گئے, اس سے زیادہ بچتے ہیں. پھر آپ جب مکئی کو ہارویسٹ کرواتے ہیں چھلی والی مکئی کو تو 10,000 روپے آپ کا خرچہ ہے, لیبر کاسٹ آپ کا وہ بھی بچ جاتا ہے. جی. تو اس لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس سیگمنٹ کے بھی اندر آئیں, سائلیج کے اندر, تاکہ وہ اپنے منافع کو ڈبل کر سکیں. اچھا ایک اس میں اور بھی ہے جو, اگر یہ تو آپ نے بتا دیا اس نے سائلیج کٹوا کے کسی کو بیچ دیا, اگر تو وہ سائلیج مکی بیچ دے, اگر وہ سائلیج خود تیار کرے تو اس وقت سائلیج کا ریٹ کیا مل رہا ہے لوگوں کو؟ اگر بیچنا چاہیں وہ کمرشل پرپز کی, یعنی خود بھی استعمال کریں, اگر کوئی لوگ اس سے خریدنا چاہیں تو اس کو دیکھیں ایز اے کاروبار, یعنی کہ سائلیج کا وہ کیسا ہے؟ رانا صاحب اس میں دیکھیں جتنے اچھے گروورز اچھی ڈیری ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لیے بھی بناتے ہیں, سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں. سیل آؤٹ یہ ہے کہ آپ 10 روپے 8 روپے کے جی سے لے کے 11 روپے کے جی تک آپ کو یہ اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر. اگر آپ اس کا 10 روپے ریٹ بھی لگائیں تو یہ 1 من کتنے کا بن گیا؟ 400 روپے کا من بن گیا. 500 من اگر آپ 500 من لے لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو کتنے 2 لاکھ کا ایکڑ بن گیا. 70 دن میں 2 لاکھ کا ایکڑ بن گیا. 70 دن یہ اور 40 دن جو آپ نے ڈمپ کر دیا, رقبہ تو آپ کا خالی ہو گیا نا جی. اصل میں تو ہمیں تو زمین سے زمین سے ہماری خالی 70 دن میں ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا کام مشکل نہیں ہوتا. آپ اس میں آئیں, ذمہ دار بھائی اس میں آئیں, اسے کریں تو انشاءاللہ 2 سال کے اندر وہ اس کے اندر ایکسپرٹ ہو جائیں گے. یہ تمام جتنے بھی مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ 2 لاکھ روپے ایکڑ تک وہ ذمہ داروں نے یہ ہائیبریڈ پاس کیے ہوئے ہیں. اچھا اب اس کی جو سب سے اہم بات ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 50 سال تک بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں سائلیج کی. ایک دفعہ کا جو بنا آپ کا سائلیج ہے نا جی, یہ 5 سال تک آپ اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں آرام سے. اس کا اروما, اس کا جو ٹیسٹ ہے, اس کی ڈائجسٹیبلٹی جو بھی ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا, بڑھے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ایئر ٹائٹ ہونا ضروری ہے, کہ اس کے اندر نمی نہ ہو, ہوا نہ ہو, اس کے اندر پانی ہوا نہ ہو. بڑی ہوا ہوگی تو وہ فنگس بھی پیدا کرے گی, اروما بھی خراب کرے گی, سارا کچھ. پانی سے بھی محفوظ رکھنے کا, بارش وغیرہ کا پانی بالکل. اچھا اس میں یہ چیز سب سے ضروری یہ ہے کہ جب آپ کا سائلیج بن جاتا ہے تو آپ نے کون سا ایک بنکر ایک دن میں کھلا دینا ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سائڈ سے تھوڑا سا سائلیج ٹک لگاتے ہیں, وہ سائلیج لیں, اس کے بعد اسے اسی طرح وہ پولیتھین شیٹ کے اوپر سائلیج نکال کے اس کو ویسے ہی دوبارہ ایئر ٹائٹ کر دیں, اور اس کے اوپر وہ آپ اینٹیں وغیرہ یا کوئی بھی وزن رکھ دیں تاکہ ہوا سے یہ اڑے نا. اچھا ایک اب آپ نے ہمیں کوئی ایسی ڈیری وزٹ کروانی ہے جہاں پہ سائلیج پراپر یوز ہو رہا ہو,
अच्छी हाई टेक डेयरी जिसे कहते हैं, मॉडर्न डेयरी है, वो आप हमें विज़िट करवाएंगे अगले, ये आप हम आप अपने जो व्यूअर से वादा करते हैं कि अगले हम करवाएंगे कि जहाँ पे अच्छी कुछ साइलेज और अच्छी जो डेयरी फार्मिंग हो रही हो। जी इंशाल्लाह राना साहब, हम आपको दीपालपुर की एक बहुत अच्छी डेयरी है AK डेयरीज, वहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। तो उस डेयरी पे जो 700 के करीब जानवर हैं, बड़ी दूध देने वाले, बड़ी वेल डेवलप्ड है, और जो उनके ऑनर हैं वो बड़े ही मोटिवेटेड और बड़े ही नॉलेजेबल हैं डेयरीज के हवाले से, और उनका कुछ 6-7 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपके ज़िम्मेदार भाइयों के जितने भी सवाल होंगे, आपकी जितनी क्वेश्चन होंगे, आपको वहाँ पे जाके ज़्यादा जो है वो आसानी होगी समझने के लिए। अच्छा, एक आपने हमें मेज़ जो है वैसे जो हम लगाते हैं ग्रेन पर्पज़ के लिए, दाने यानी कि जो मकई की फसल है, उसके वाले से भी आपने एक क्लास इंटरव्यू देना है, उसकी बीमारियों के वाले से, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती, खादों का इस्तेमाल, जड़ी बूटी कंट्रोल, कल्टीवेटर, हर चीज़ उसकी आपने हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी। इंशाल्लाह राना साहब मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ। शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला, बहुत जी शुक्रिया जी।